Okay. So نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening beautiful people. कैसे हैं आप सब? Be active. जल्दी जल्दी से हाथ चलाएं. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, nothing to complain. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे. मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आई एम सो फ्रेश, और आपको ग्रुप में मैसेजेस से भी पता चल गया होगा कि मैं कितनी फ्रेश और कितनी एक्साइटेड थी कि 1 घंटा पहले ही आप सबको बुला लिया था. तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं, और आई होप सो कि हमें साथ साथ सिस्टर ज्वाइन कर लेंगी इंशाल्लाह ताला. Yes, always. So, welcome to the second weekly session. और फर्स्ट बहुत ज़बरदस्त था, और मुझे उम्मीद है कि सेकंड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग सेशन होगा, और आप सब बहुत इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला. तो सबसे पहले बताएं मुझे, ऑल यू आर रेडी फॉर दिस फ्लाइट? और चाय ले ली है, कॉफ़ी या जो भी आपने खाना है, स्नैक्स कुछ भी अपने साथ रख लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मी टाइम. और आपको साथ एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल रिलैक्स होके माइंड से हर चीज़ को निकाल दें. आइदर एनी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लाइफ में डिफिकल्टी चल रही है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई हार्डशिप है, सबको भूल जाएं. अभी सिर्फ आप हैं, आपके साथ आपका हलका है और आपका मी टाइम है. तो रेडी फॉर द फ्लाइट, लेट्स बिगिन. आज हम जो हदीस करने जा रहे हैं, दैट्स सो अमेजिंग. और वो हदीस जो है वो क्या है, हम पढ़ते हैं. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल यसब्बु इब्नु आदम अद-दहर व अना अद-दहर बियदी अल-लैल वन-नहार. अबू हुरैरा रिपोर्ट करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि the exalted and glorious said, the son of Adam abuses dahr, the time, whereas I am dahr, since in my hand are the day and night. क्या मतलब है कि इब्ने आदम जो है वो वक्त को कोसता है, वक्त को बुरा भला कहता है, जबकि वक्त मैं हूँ, मेरे हाथ में दिन और रात है. हमारे ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, सबके लाइफ में मुश्किल वक्त आता है, राइट? हमें से किसी की लाइफ भी ऐसी नहीं है जो कि आप कहें कि 24 आवर्स हम खुश रहते हैं. कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है. और एज अ मुस्लिम वी आर टेस्टेड डेली, ऑन डेली. हम डेली बेस पर टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो हमारा एक कॉमन जो इब्ने आदम का एक रवैया होता है वो ये होता है कि हम कहते हैं हाँ बुरा वक्त चल रहा है, ये तो वक्त ही ऐसा है, ये तो जमाना ही ऐसा है, जमाना तो है ही खराब. नाउजुबिल्लाह, दिस इज समथिंग जो कि हमारे माइंड में फौरन आता है, और हम फौरन से जमाने को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हम वक्त को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं. जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वक्त में हूँ, जमाना में हूँ, जमाने को बुरा भला मत कहो, ठीक है? आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, डजंट मीन कि टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल, ठीक है? तो आपने अपनी लाइफ में इस चीज को ऐड करना है, बिकॉज ये कॉमन एक हमारा रवैया होता है जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं. कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस हदीस से हट के भी कहूँ कि हम चीज़ों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये चीज़ प्लान थी, ये होकर रहना था. आपका नेटवर्क इशू आ गया, दिस वाज प्री प्लान्ड. आपका तबीयत खराब हो गया, दिस वाज प्री प्लान्ड. आपकी फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टेक अ फ्लाइट और वो फ्लाइट मिस हो गया, दिस इज प्री प्लान्ड. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड. आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. जो चीज, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है? मतलब एक चीज है कि आपने कोई काम करना था और आपने टाइम पे नहीं किया, ये आपके हाथ में था, ठीक है? लेकिन अगर वो किसी प्रॉब्लम, किसी ऑब्स्टिकल की वजह से डिले हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है. तो जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसको ब्लेम क्यों करें? आप उसकी वजह से चीजों को ब्लेम क्यों करें? आप वक्त को ब्लेम क्यों करें? ठीक है? तो एक आपने कॉमन रवैया जो है उसको छोड़ के इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उस पर अल्लाह ताला से मदद मांगे.
सो आई होप सो कि आज मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ गई होगी, क्या पॉइंट मैं आपको देना चाह रही थी. इज दैट क्लियर? अगर समझ आ गई है तो जल्दी से टाइप करते हैं. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, तो जैसे अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आज हमारा स्केड्यूल क्या है, हमें क्या क्या मिलने वाला है. एज पर स्केड्यूल हमें सबसे पहले कुछ खूबसूरत से मोती मिलेंगे. कौन से? इल्म के मोती. और वो खूबसूरत इल्म जो हमें मिलेगा वो है कुरान का इल्म. और हम एक खूबसूरत सी आयत पर तदब्बर करेंगे इंशाल्लाह ताला. उसके बाद हमारे पास है तारुफ अला क़ुद्वतिक, हाउ कैन वी फॉरगेट आवर रोल मॉडल्स. इंशाल्लाह ताला हम एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी पर आपके लिए बात करने वाले हैं. और आखिर में इस दफा हमारे पास क्विज नहीं है बल्कि है स्पेंजर हंट. सो बी रेडी एंड बी एक्टिव. थोड़ी सी यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, वो ये कि एज लास्ट टाइम जब हमारा ये सेशन हुआ था तो बहुत कम पार्टिसिपेशन थी. इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए. आप लोगों एक आपके एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आपको एक्टिव रहना है. मुझे उम्मीद है कि आप सब आयत को पढ़कर आए होंगे, उस पर तदब्बर कर कर आए होंगे. आप सब ने पर्सनालिटी को भी स्टडी किया होगा और आज आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. बल्कि मैं ये कहूँगी कि हम आपको खुद अनम्यूट करेंगे और आपने आंसर करना है. ट्राई टू पार्टिसिपेट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है पैड्स ऑफ नॉलेज. तो मैं सिस्टर मायरा आपको आपके लिए माइक फ्री करती हूँ, काइंडली आप आएं और इसको कंटिन्यू करें. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे. आमीन सुम्मा आमीन. पर्ल्स ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म के मोती. एक और मौका हमारे पास एक और आयत पर तदब्बुर करने का, कुछ मोती चुनने का, देखने का कि अल्लाह ताला हमें इस आयत में क्या कहते हैं. तो आयत है सूरह मायदा की. सूरह मायदा की आयत नंबर 105. या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून. ए ईमान वालों, अपनी फिक्र करो. जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं. अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे. ए ईमान वालों, अपनी फिक्र करो. पहला सवाल ही मेरा जो है ना राह रास्त टॉपिक है, यानी कि अपनी फिक्र कैसे कर रहे हैं आप. पहला सवाल इस आयत में, क्योंकि आपसे सबसे पहले कहा गया है ए ईमान वालों अपनी फिक्र करो. अपनी फिक्र क्या होती है, कैसे करते हैं, कौन बताएगा. अक्सा खलील कहती हैं कि वो बताएंगी. ठीक है, आखिरत की फिक्र. और किस तरीके से अपनी फिक्र करेंगे. सुमैया, सुमैया हम माइक अनम्यूट. दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करें और खुद को दोज़ख से यानी कि जहन्नुम से बचाकर अगर जन्नत में बगैर अजाब के अगर हम उधर दाखिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी फिक्र करते हैं. हम खुद को अगर आग से बचाने वाले हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी फिक्र है. सही, मरियम हुमायूं ने भी बिल्कुल ठीक कहा. यानी कि हम खुद अपना मुहासबा कर रहे हैं ना, रोज हम देख रहे हैं कि क्या हम वो वाले काम कर रहे हैं. हमें अपनी जान की फिक्र है और हमें वो सब कुछ पता है जो कि हमें आखिरत के लिए हमारी जो मंजिलें हैं उनको आसान कर देगा. तो अपनी फिक्र ऐसी ही होती है.
یعنی انسان کو خود سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اللہ سے محبت کرتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کیا راستہ صحیح ہے اور کیا راستہ غلط ہے, اس کو اپنے لیے اپنے جو آخرت ہے اس کی فکر کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کوشچن ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ راہ راست پر چل رہے ہیں؟ یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ چل رہے ہیں. پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, وہ کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں اس عبادت سے روکتے ہو جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بالکل اچھی عبادت کرتے ہیں, ہم تو ٹھیک راہ پہ چل رہے ہیں. تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ راہ راست پر چل رہے ہیں؟ سمیہ کے علاوہ بھی کوئی بتائے. مریم بتائیں گی. میسج آیا ہوا مریم کا, میں دیکھتی ہوں. قرآن و حدیث کو فالو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. بالکل ٹھیک. اس میں بھی ویسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, مطلب اگر آپ ویسے دیکھیں اوور آل تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ وہ راہ راست پر نہیں ہے, یعنی کہ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے. تو نا مجھے یہ لگتا ہے, ہاں, بدعت سے بچ کر, مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان جب راہ راست پر چل رہا ہے نا تو اس کو جب وہ واقعی قرآن کو ویسے ہی فالو کر رہا ہے جیسے اس کا حق تھا, اور وہ واقعی ان اصل چیزوں پہ پہنچ جاتا ہے جن کے واقعی بتایا گیا ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی راہ راست پر ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن, یہ جو سورہ ہے نا یہ ایسی ہے کہ اس کے لیے مجھے نا قرآن کی آیت کا ہی خلاصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں بہت سی نشانیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں, اور کچھ آیتیں تو بہت آسان ہیں یعنی بہت واضح ہوتی ہیں, اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیپتھ میں آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اب جب یہ آیت میں نے نکالی تھی تدبر کے لیے تو اس کا سمپل بہت آسان سا مجھے لگا تھا, اور یہ میں نے اس کے اوپر تدبر کیا تھا, میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گی, لیکن یہ اصل میں وہ ویسی نہیں ہے. تو یعنی یہ وہ والی آیت ہے جس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. تو تھرڈ کوشچن, اعتدال پسند بن کر اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. بالکل, آپ نے اتنا زیادہ جو ہے نا ایکسٹریم نہیں ہونا, اعتدال میں رہنا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا دل سب سے زیادہ بہترین جواب یہی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. گمراہ کون ہوتا ہے, کون ہے گمراہ؟ جو نفس کو مانتا ہے, جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, جو نافرمانی کرتا ہے, اور جو آتا ہی نہیں ہے نا, جیسے دوالین اور وہ مغضوب ہیں اور دوالین ہیں. دوالین جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے نا, وہ جاننا ہی نہیں چاہ رہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. وہ سراسر گمراہی میں اپنے آپ کو لیے پھر رہے ہیں, اپنی ذات کو اپنے نفس کے ساتھ چل رہے ہیں, جو دنیا پہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. علم ہونے کے باوجود عمل سے دور لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کا لاسٹ کوشچن, انشاءاللہ پھر تدبر پہ آتے ہیں. گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والا. بالکل ٹھیک. گمراہ شخص سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شور میں آئے. حفصہ. جی السلام علیکم. میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. اوکے, تو حدیث ہے نا
کہ ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے نا. تو گمراہ، آپ نے پوچھا کہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں، تو اسپیشلی وہ لوگ جو دین کے اندر نئی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں نا، اور وہ دین جو سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں بدعت کی یا بدعت کو فالو کرنے والے. تو گمراہ اسپیشلی جو ہوگی وہ ہے بدعتی لوگ، یعنی جو قرآن و سنت کو نگیٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کا دین شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن نے تو کئی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے نا، ضالین دو طرح کے ہیں، یہود اور نصارہ نا. تو وہ جو اپنے فور فادرز کو فالو کرتے ہیں، نبی کو نگیٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی گمراہ لوگ تھے. بالکل. اور اسی میں یہ جو فورتھ کوشچن ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ گمراہ شخص سے آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جو ایڈیشنز ہیں اس سے آپ کو اس طریقے سے مطلب اپنی طرف کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں، آپ کو لگے گا کہ آپ کی عبادت غلط ہے یا آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، یا پھر وہ کہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی طرف آ جائے. مطلب وہ بہت طریقوں سے آپ کو نا بھٹکا سکتا ہے آپ جب آپ راہ راست پر چل رہے ہو تب. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے اصل تدبر کی طرف. جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اور میرے ساتھ بھی اس آیت کے ذریعے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا رہنمائی ہوئی تھی. وہ ایسے ہوئی تھی کہ جب شروع میں دین کی طرف آئی تھی تو مجھے یہ تھا کہ مطلب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر ہو. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ تھا کہ نا میں نے اپنی فکر کرنی ہے، مجھے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں دین کی طرف آ گئی ہوں یا میں جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہوں. کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ نا میں لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ دین کی طرف آ گئی. یعنی کہ مجھے دین کو پھیلانے سے بہت ڈر لگتا تھا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے اور او ہو مائرہ تم بدل گئی ہو، یعنی کہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات جو اس میں گمراہی میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پھر اس کے بعد جب میں نے دوبارہ اس آیت پہ غور کیا تو اس میں یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی مجھے یہ لگا کہ اگر میں اچھے طریقے سے دین کو فالو کر رہی ہوں تو میری بلا سے دوسرا شخص بے شک گمراہی میں جا رہا ہے تو مجھے تو اس پہ کوئی نقصان ہے ہی نہیں، یعنی کہ مجھے صرف اپنی فکر کرنی. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، بالکل آپ نے اپنی فکر کرنی ہے، آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آپ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو بس آپ تک ہی محدود رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف لے کر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک بھی ہدایت کو پہنچائیں، اپنے ذریعے سے آپ لوگوں کی اصلاح کریں، صحیح اور غلط کا فرق لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ سب کچھ ممکن ہے آپ قرآن کے ذریعے سے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس واقعی میں علم ہو اور آپ کو لگے کہ آپ ہدایت پر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ہدایت پر ہے تو بے شک دوسرا بندہ اگر ہدایت پر نہیں ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہدایت پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت پہنچانی ہے. جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کا علم ہے، آپ لوگوں تک جو ہے وہ دین پہنچاتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کی آخری سانس جو ہے وہ آ جائے گی اور آپ کو موت کے فرشتے جو ہے وہ لینے کے لیے آ جائیں گے. تو آپ نے مرتے دم تک جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچانا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی دین پر نہیں آ رہا اور وہ نہیں مان رہا، تب آپ کے اوپر آئے گی یہ بات کہ اس کے بعد وہ اگر کوئی وہ چیز کو فالو نہیں کر رہا دین کو، یا پھر وہ ابھی بھی گمراہی میں چل رہا ہے، تو پھر آپ کے اوپر سے آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ نے جہاں تک ممکن تھا لوگوں تک دین پہنچایا، ہدایت پہنچاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ سرو کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، ضرور پہنچانا ہے، اور آپ کی ذمہ داری جب ختم ہوگی جب آپ نے پہنچا دیا لیکن دوسرا بندہ اس کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، میری بہت بڑی کنفیوژن یہ تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا، یا بہت سارے دین والوں کو جب وہ شروع میں آتے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم دین پہ آ گئے تو اٹس انف، ہمارا کام ختم ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے دوسرے بندوں کو، دوسرے لوگوں کو ہدایت پہنچاتے رہنا ہے، اور جب تک پہنچاتے رہنا ہے جب تک کہ وہ کوئی ایک بھی آپ کی ذات سے دیکھ کر سیکھ کر جو ہے وہ دین پر آ جائے. لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو آپ کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے
جائے گی کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اب اگر وہ دین کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس کا کوئی نقصان پہنچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ بتا دے گا جس کے پیچھے ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دین کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریشان کر دیا ایک دوسرے کو، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے مطلب ہم دین کو اچھے سے فالو کرنے کے بجائے جو چیزیں واقعی میں اتنی زیادہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی، ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ انسان آگے بڑھنے کے بجائے انہی چیزوں میں اتنا الجھ گیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نا مجھے کبھی کبھی اس سے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ نا آپ اپنی عبادتوں پہ یا اس پہ فوکس کرنے کے بجائے نا ہم لوگ نے کیا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنا زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی اچھے سے نہیں کر پا رہے. تو یہ مجھے اس آیت سے جو ہے نا تدبر کے بعد سمجھ آیا تھا. ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ آگے ہیں تو دوسرا بھی آ جائے گا، لیکن جب تک بالکل یہ بھی اور یہ اسٹل میرے ساتھ رہتا ہے، اور پھر مجھے جو ہے نا کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ اس کے لیے بھی مطلب ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہیں، اور قرآن نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا حوصلہ دیا نا. مطلب ہدایت کا سارا سین جو یہ سارا چلتا ہے نا وہ یہی ہے کہ نبی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہدایت پر آئے، اور ہدایت پر آئے تو لوگوں ان کا کام کیا تھا، اور سارے نبیوں کا ہی کام یہی تھا کہ انہوں نے ہدایت پہنچانی ہے. پھر وہ نہیں آتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی آیتیں ان کو دلاسا دینے کے لیے اتاری کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو. کتنی زیادہ آیتیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دلاسے کے طور پہ دی ہوئی ہیں. تو کہ مطلب یہ ہے کہ انسان ایک تو انسان خود جستجو کرے ہدایت کی طرف، کوئی جب تک آئے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو دے گا نہیں. انسان کے اندر کچھ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا جب اس کو ہدایت دیتا ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، واقعی ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم اتنا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں آیا. تو میں اس بات سے صرف اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوں کہ 22 سال میں بھی ایسی گمراہی میں رہی نا، تو 2 سال مجھے اس طرف آئے ہوئے ہوئے ہیں. تو جب 22 سال میں نے ایک چیز کی گمراہی میں گزار دیے ہیں تو کوئی اور شخص کیسے میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ میں 2 سال میں آ گئی ہوں تو وہ بھی آ جائے گا. تو یہ تو ساری زندگی کا انسان کے نا صبر ہے کہ وہ دیکھے گا کہ کب تک اس نے اپنے دین مطلب ہم نے پہنچاتے رہنا ہے آخری سانس تک. اور مایوسی آئے گی لیکن پھر قرآن کی آیتیں بھی آئیں گی جو کہ ہمیں دلاسا دیں گی. اللہ کے ذمہ ہے، بالکل کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہمارا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور پہنچا دینے کے بعد ہمارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ شخص نہیں مانتا. بالکل وہ ایسے ویوز دیتے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی واقعی لگنے لگتا ہے کہ آپ کے اعمال شاید غلط ہیں، شاید جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن انسان کا جب دل مطمئن ہوتا ہے نا تو انسان کو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. جو مطمئن دل ہوتا ہے نا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو مطمئن جب کرتا ہے نا تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی ہدایت پر ہے یا نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی آیت جس پر میں نے تدبر کیا تھا 2 سال پہلے ہی کیا تھا جب میں نے شروع میں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور تدبر کرنا شروع کیا. تو یہ وہ والی آیتیں ہوتی ہیں جن پر انسان غور کرتا ہے. سامنے کی آیت جیسی لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی. انسان جب اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. اسی لیے قرآن پر تدبر کرنے کا کہا گیا ہے کہ بعض لوگ اگر کچھ نیو لوگ یا کچھ ایسے لوگ اس کو دیکھ کے یہ سوچ لے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہدایت پر ہے تو ٹھیک ہے اور دوسرا اگر نہیں ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو انسان شاید یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بتانے کی. تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گمراہی کی طرف ایسے بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ آیتوں کے تدبر اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم نے کچھ اچھے علم کے موتی جو ہے وہ آج چنے ہوں گے اس آیت سے، اور ہم جو ہے وہ کبھی بھی دین کا کام نہیں روکیں گے، دین پہنچانا لوگوں تک کبھی بھی نہیں روکیں گے، ہم شرم کبھی بھی محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. آمین ثم آمین. That's all from my side. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر ماہرہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس آیت کو ہم تک پہنچایا ہے. مطلب آپ نے تدبر کر کے ہمیں بتایا، اور واقعی انسان جو مطلب آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کو بعض اوقات نہیں سمجھ آتی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ کیونکہ اس قرآن کے اندر بے شک قرآن جو ہے وہ بالکل صاف واضح طور پر اتارا گیا، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہیں.
तो इंशाल्लाह ताला एक और बात कहूँगी सिस्टर्स, मैसेजेस तो हम करते रहते हैं राइट, हम ग्रुप्स में भी मैसेजेस कर लेते हैं, उधर भी डिस्कशन इस तरह हो जाती है, हम अपने व्हाट्सएप पे जो हमारा यूएम का ग्रुप है वहाँ पे भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जो बात होती है ना बोलना, दैट इज डिफरेंट। तो ये जो हल्का है ना, इसमें आपको बोलने का मौका दिया गया है, ठीक है, नहीं तो ये सारी चीजें तो वहाँ पे भी हो सकती थी। तो काइंडली अगर आप लोग लिखने के बजाय बोलें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक वाकई एक एटमॉस्फेयर बनेगा, मतलब एक ही बंदा बस बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, तो वो फिर ना सेशन से के बजाय लेक्चर वाली लुक आ जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, और बहुत ही अमेजिंग सा सेशन है जो कि है तारुफ अला कुदरतिक। आज कौन सी पर्सनालिटी पे बात करने जा रहे हैं ये आप सबको पता है, और अब आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है बोलकर इंशाल्लाह ताला। सिस्टर हिफ्जा हमारे साथ हैं, मैं आपके लिए माइक फ्री कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे इंशाल्लाह। सो हमारा नेक्स्ट सेशन तारुफ अला कुदवतिक। हमारे रोल मॉडल कौन थे आज के दिन, हमने किनको डिस्कस करना था, कोई बताएंगे? पार्टिसिपेट करना है, मैंने आपकी आवाज़ें सुननी है आज। क्या नाम था रोल मॉडल का आज के, कोई बताएंगे? वॉइस में प्लीज मैया आप बताएं। जी बिल्कुल। सो स्टडी भी किया है इसको कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह किया है। आपने इन पर्सनालिटी को स्टडी किया है? चले हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोल मॉडल का नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। आपने सुना होगा, अहादीस में काफी हम इनका सुनते हैं ना, इनसे काफी अहादीस मरवी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या कमेंट किया हुआ है, कोई बताएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या कहा है? मैं बताऊं? जी मरियम आप बताएं। मरियम जावेद। जी आपसे वाली के बारे में फरमाया था कि अगर कोई कुरान पाक को वैसे सुना जाता है जैसे ये नाज़िल हुआ, तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात सुने। उनसे कुरान पाक पढ़ने का तरीका ही इस तरह रेसिटेशन करते थे कि जिस तरह से वो नाज़िल किया गया था। सबसे ज्यादा जी बिल्कुल। तो हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे कमेंट किया था इनको कि जिसको ये बात पसंद है कि वो कुरान को इस लहजे में पढ़े जिस तरह से वो नाजिल हुआ था, तो वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की किरत का अंदाज अपनाए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस तरीके से वो नाजिल हुआ था, इससे क्या समझ आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम नहीं बताया कि जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से ये नाजिल हुआ था, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह से इसको सुनाया है या पढ़ाया है, ठीक है। और इस चीज से क्या हमें पता चलता है कि हम किसी कारी का अंदाज अपना सकते हैं ना, किसी भी कारी को सुनकर उसका अंदाज अपना सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारी भी किरत बहुत प्यारी हो जाए। और इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे सिस्टर हरीस, अगर आप शो कर दें वो। अच्छा, किसी को वो वाकया कोई मुझे सुनाएगा कि आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को इस्लाम की तरफ वो कैसे आए थे? वो कौन सा वाकया था जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ आए थे? मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाए।
اوکے میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی کلیئر ہے، جی کلیئر. اوکے یہ جو تھے نا عبداللہ بن مسعود، ان کا تھا بچپنا تھا، یہ مطلب لڑکپن تھا جب بہت ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے نا عقبہ بن ابی معیط کی یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ مکہ سے کافی دور جا کے باہر جا کے چرایا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو یہ جو تھے نا یہ بھی بکریاں چرانے باہر گئے ہوئے تھے. تو رستے میں جو تھے نا ان کو 2 بزرگ ملے، ٹھیک ہے. یہ تب تو ان کو اتنا نہیں تھے جانتی، انہوں نے بس ان کے بارے میں بس سنا ہوا تھا عجیب سی باتیں. لیکن جب وہ 2 بزرگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان بکریوں کا دودھ پی کے مطلب اسیر ہو سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میرے پاس امانت ہے اور یہ بکریاں میری نہیں ہیں. تو پھر یہ سن کر جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کا انٹرنیٹ پرابلم ہے شاید. جی تو میں انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں کہ ایک دفعہ میری آواز کلیئر ہے نا آپ سب کو؟ اس طرح سے تو نہیں نہ ہو رہی؟ جی تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے. تو راستے میں ایک 2 بزرگ باوقار شخص جو تھے نا وہ ان کو ملے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سفر پر تھے تو ان کو بہت پیاس لگی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہونٹ جو ہے وہ بڑے خشک ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں نا بکریوں کا نا کچھ دودھ دے دیں تاکہ ہم وہ پی لیں. تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں ہے، یہ میرے پاس تو امانت ہے، یعنی یہ میرے مالک کی ہیں. تو وہ شخص، وہ جو 2 بزرگ تھے وہ بہت خوش ہوئے ان کی امانت داری کو دیکھ کر، اور ان کی یہ چیز دیکھ کر نا بہت خوش ہوئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک چھوٹی سی بکری ہمیں ایسی دے دو جو دودھ نہ دیتی ہو، ویسے بھی چھوٹی بکری تو نہیں نا دودھ دے سکتی. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی بکری ہے، یہ لے لیں آپ. تو انہوں نے وہ جو 2 بزرگ تھے ان میں سے ایک نے ان کا جو تھن ہوتا ہے نا اس کو ہاتھ لگایا اور اس پہ نا کچھ پڑنے لگ گئے. تو وہ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی اس میں دودھ آ گیا، بہت زیادہ دودھ آ گیا. تو وہ دیکھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس چیز کو، یہ پورا واقعہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. تو وہ اسی چیز پر اتنا حیران ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بکری جو کہ ابھی چھوٹی سی ہے وہ دودھ بھی نہیں دے سکتی. اور جیسے ہی ان 2 اشخاص نے اس بکری میں سے دودھ لے لیا اپنے لیے، اور ساتھ ہی اس کو نا جیسے کہتے ہیں نا جیسے وہ پہلے تھی ویسے ہی اس کو کر دیا کہ اس میں سے دودھ آنا بند ہو گیا. تو پھر انہوں نے پوچھا گیا کہ یہ 2 اشخاص جو تھے کون تھے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے رفیق جو تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں شخصیت تھیں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا وہ مکہ میں بہت کم رہتے تھے. وہ بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے جب انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا، کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. یعنی بچپن میں ہی وہ محنت کرتے تھے اور اپنے مالک جو تھے باقی ان کی بکریاں چڑھایا کرتے تھے. تو ان کا زیادہ تر نا وہ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا نا. تو وہ کیا ان کی بات سنتے تھے، لیکن جیسے مکہ والے بات ہے کتنا خلاف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ان کی باتیں سنتے تھے لیکن اگنور کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو مکہ میں بہت کم رہتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے شہر سے باہر چلے جانا. تو اس طرح سے تو انہوں نے اس واقعے کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سامنے ایک معجزاتی طور پر ہی وہ یہ واقعہ ہوا نا ان کے سامنے کہ ایک بکری جس کے جو دودھ بھی نہیں دے پا رہی تو اس میں سے دودھ نکل آیا. تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا، وہ جن کے پاس کام کرتے تھے، جن کی بکریاں چراتے تھے، ان سے ریزائن کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، ان کے پاس پھر ان کے کام کرنے لگ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا کلوز رہنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ سب ان کو نا رازدان کہتے تھے کہ یہ آل ٹائم جیسے گھر میں جیسے ایک بندہ رہتا ہے نا ویسے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جانا تو ان کے لیے جوتا لے کر آنا، انہوں نے گھر آنا تو ان کے لیے ان کو پانی دینا، ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہنا. تو کچھ لوگ تو اتنا یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فیوریٹ ہیں، یہ بہت قریبی دوست ہیں ان کے. تو اس حوالے سے بھی نا بہت سے صحابہ کرام خود کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ بہت فیوریٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے نا، کوئی سنائے گا وہ؟ عبداللہ بن مسعود کی جو درس گاہ تھی وہ کیونکہ ابھی جوان تو نہیں تھے نا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ دیکھیں ایک بچپن میں ہی ایک انسان کو اتنی یہ محنت کرتے ہیں. آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم تو چھوٹے بچوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کام کریں گے، نہیں تو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا دیکھا جائے تو وہ بلوغت سے پہلے ہی ابھی کہتے ہیں جوانی میں بھی نہیں آئے تھے تو انہوں نے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور امانت ان میں اتنی ماشاءاللہ زیادہ تھی. آپ نے واقعے سے سن ہی لیا ہوگا کہ وہ کس طرح انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی ٹرین کرنا ہے، ان کو بھی بچپن میں ہی محنت کی عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر لیزی نہ بن جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سو آپ میں سے بھی کوئی واقعہ شیئر کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کا واقعہ آیا تھا نا، جب ان کے پاس ایک شخص آیا تھا. کوئی سنائے گا؟ ہینڈ ریز کریں میں پھر. جی سسٹر نادرہ آپ سنائیں. نیٹ ایشو تو نہیں ہے آپ کا؟ پھر ہم کسی اور کو بلا لیتے ہیں. اور مریم ہمایوں کے علاوہ کوئی اور؟ مریم جاوید آپ سنائیں. جی بولیں. کوشچن ریپیٹ کرو. اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے شکایت کی. میں نے حضرت نے کہا تھا کہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ میں کوفہ سے آؤں تو وہاں پہ ایک شخص اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھوا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. میں نے پوچھا ان کا نیم کہ کون لکھوا رہا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ عبداللہ. آپ کی آواز بہت سلو ہے، مجھے ہی سلو آواز آ رہی ہے یا سب کو؟ ساری آواز ہینڈ فری میں شاید سلو آ رہی تھی. جی آپ ہینڈ فری اتار صحیح دیں. آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے. جی بولیں آپ. میں بتا رہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے حافظے سے قرآن پاک لکھوا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. تو انہوں نے اس کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً خوش ہونے گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ لکھوا رہے ہیں تو وہ ان کو قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. کتنا مزے کا واقعہ تھا نا کہ ان کے پاس ایک شکایت کے طور پر ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک شخص ہے کوفہ میں، آئی تھنک کوفہ ہی ہے یا شام، تو وہاں پر ایک شخص ہے جو اپنے حافظے کی بنیاد پر جو ہے وہ قرآن پاک لکھوا رہے ہیں. تو تب صحابہ کرام کو اس چیز پہ اتنی غیرت ہوتی تھی نا کہ
قرآن کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اور ویسے بھی یہ ہمیں بھی سن کے اتنا عجیب لگ رہا ہوگا نا کہ ایک حافظے کی بنیاد پر ہی قرآن کو لکھوانا. تو جیسے ہی ان کو اتنا طیش آیا, اتنے غصے میں تھے وہ, اور جیسے ہی انہوں نے عبداللہ بن مسعود کا نام سنا اور ساتھ ہی وہ ٹھنڈے ہو گئے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ہیں تو پھر ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی ہے کہ وہ بہت مطلب قرآن فہم میں بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے نا اس کے حوالے سے بھی اسی میں کیا وہ بہت قرآن فہم تھے. ابھی آپ نے ان کے واقعات پڑھے ہوں گے, ابھی سارے تو ہم اس میں ڈسکس نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ساتھ قرآن کا ذکر ہے. بیسک جو ہمارا اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے. ان کا تعارف ہی قرآن کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا دیکھا جائے تو ان کا تعارف ہی کروایا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ. تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک دیکھیں ہم نے ان کے جتنے بھی واقعات پڑھے اس میں کوئی بہادری کا ذکر نہیں, کوئی شجاعت کا, کوئی تلوار مارنے کا کوئی ذکر نہیں, کسی جنگ میں جانے کا کوئی ذکر نہیں, تو صرف قرآن کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم اس میں بیسٹ ہوتے ہیں. کچھ صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھ لیں تو ان کی بہادری کی بنیاد پر ان کو بہت یاد کیا جاتا ہے نا. ان کا زیادہ تر جب بھی ان کا ذکر کریں تو ذہن میں آتا ہے بہت بہادر انسان ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھیں تو ان کا جب بھی جس میں بھی ذکر آتا ہے, ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مسعود جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ قرآن فہم رکھتے ہیں, اور ان کی خود بھی گواہی دی. اور جب بھی ایک واقعہ ہے اس میں کہ ایک مرتبہ حضرت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس طرح ہی امت کے مسائل پر نا بات چیت کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے. تو اسی طرح بات کرتے کرتے نا وہ اٹھ کے باہر آ گئے نا, چلتے چلتے اس طرح باتیں کرتے ہوئے. تو ساتھ ہی ان کو نا ایک مسجد سے آوازیں آ رہی, کوئی نا نماز پڑھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ رک کے نا اس کی قرات سننے لگے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہی ہیں ان کی قرات سن کر نا, تو اس وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کمنٹ دیا تھا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کو اس لہجے میں پڑھے کہ وہ جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے. تو اس حوالے سے اس ٹائم حضرت عبداللہ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو ان کا کیا رد عمل تھا اس ٹائم آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کوئی حسد نہیں کیا, انہوں نے کوئی اس طرح نہیں کہا کہ ہم کیوں نہیں اچھے قرآن میں, یا اس طرح سے. انہوں نے کیا کیا, وہ گھر گئے دونوں, حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر بھی اپنے اپنے گھر گئے, اور گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے صبح اٹھ کے تو عبداللہ بن مسعود کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے. اور جب وہ اس ٹائم نماز کے بعد دعا پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب سن رہے تھے تو اس پہ آمین کہہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ صبح اٹھ کے تو عبداللہ بن مسعود کو جا کے جلدی سے بتائیں گے کہ آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ کی ہر دعا پہ آمین کی ہے اور آپ کے لیے یہ کمنٹ دیا آپ کی تعریف کی. اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو نا یہ خوشخبری سنانے کے لیے. تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں, آج پھر اب حضرت ابو بکر میرے سے آگے نکل گئے نیکیوں میں. تو آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ وہ نیکیوں میں بہت سبقت کرنے والے تھے. ہمارے جیسے ہوتے تو ہم تو سوچنے لگ جاتے کہ ہماری تعریف کیوں نہیں کی, ہم تو حسد کرنے لگ جاتے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم شو نہیں کرواتے لیکن ہم ایسا کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ان کے واقعات کو سن کر یاد نہیں کرنا, ہم نے ان سے سبق لینا ہے, ہمارا بیسک جو پرپز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کوئی شیئر کرے واقعہ کوئی جو سن کر آپ کو کوئی سبق ملا ہو. جی کریں سسٹر نادرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے.
اچھا میں نا جب یہ اسٹڈی کر رہی تھی نا تو وہ ایک واقعہ تھا جس میں جب وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ نا احترام میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے. تو اس بات پہ نا مجھے یہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک غرور آنے والی بات تھی. دوسرا بندہ خود کو مطلب کمتر محسوس کر رہا تھا جو پیچھے چل رہا تھا نا, جس سے اس کی عزت کم ہوتی ہے نا. تو وہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تم لوگوں کو کام ہے مجھ سے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ویسے ہی چل رہے. تو انہوں نے کہا پھر اس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے جو آگے چلنے والا ہے اس میں غرور اور عزت مطلب آتی ہے نا, اسے فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں بھائی. اور دوسرا جو پیچھے چلنے والا چاہے وہ مطلب اس سے زیادہ اچھے ہوں لیکن وہ کمی کا احساس ہوتا ہے نا. تو اس سے میں نے یہ پوائنٹ پک کیا کہ کتنے زیادہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے نا, کہ بالکل بھی اتنا ان کے پاس علم اور اتنے اچھے ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر بالکل بھی غرور نہیں تھا, اور نہ ہی ان کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش تھی کہ ہاں بھی مجھے لوگ بڑھا جانا یا مجھے اچھا سمجھے. تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی اور یہ میرے مائنڈ میں نا بڑا پوائنٹ اس کا آیا تھا کہ واقعی ان کے اندر بالکل بھی غرور اور تکبر نہیں تھا. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس طرح سے کر بھی سکتے تھے کیونکہ وہ احتراماً لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے نا. جی جی بالکل. اور ایک اور اس میں واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی حوالے سے آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا جس میں وہ ایک قافلے میں تھے, سفر میں تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس میں بہت انٹرسٹنگ اور مزے کا واقعہ ہے یہ, تو آپ میں سے کوئی شیئر کرے اگر. یا میں سنا دوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ شیئر کروں, تھوڑا سا سارا تو مجھے یاد نہیں ہونا لیکن آدھا مطلب اس میں آیات یاد نہیں ہوں گی, تھوڑا بہت یاد ہے مجھے. جی جی ہاں جی, میں بھی اسی واقعے پہ آ رہی تھی. ہاں جی, وہ سنائے. جب حضرت عمر ایک صحرا میں اس طرح گزر رہے تھے, سفر کر رہے تھے, راستے میں انہیں قافلہ ملتا ہے اور وہ اپنے جو ان کے ساتھی تھے رفقا تھے ان سے کہتے ہیں کہ دریافت کریں قافلے سے کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, ان کا سفر کس طرح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عربی کا ورڈ تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں سے دور سے کہیں سے آ رہے ہیں اور فجن عمیق شاید. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سفر کس طرح ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیت العمیق یعنی وہ بیت اللہ کے گھر کی طرف ان کا سفر ہے. پھر اس سے حضرت عمر کو لگا ہوتا ہے کہ اس جو قافلہ ہے یہاں پہ کوئی جید عالم موجود ہے. پھر اسے کہتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے علم مطلب وہ علم لینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ سب سے جو درمیان میں آپ شیئر کر سکتی نا جو بھی مجھے یاد ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی سب سے جو ہے نا امید دلانے والی آیت کون سی ہے. تو اس میں سے وہ جواب ملتا ہے کہ وہ ولی یا عبادی, جس میں ذکر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو پھر اس طرح ایک اور وہ پوچھتے ہیں کہ جو سب سے جامع آیت کون سے قرآن پاک کی. تو جواب ملتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے ذرا برابر برائی کی تو اس کا بدلہ مل جائے گا, اور جس نے ذرا برابر اچھائی بھی کی اور اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک پوچھی سب سے لمبی آیت کون سی ہے, تو جواب ملتا ہے کہ آیت الکرسی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے تو صرف یہی 3 یاد ہیں ابھی. جی ماشاء اللہ بالکل یہی واقعہ تھا. تو تھوڑا سا میں کور کر دیتی ہوں اس کو کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سفر پر تھے, تو ان کو راستے میں ہی شام ہو گئی, رات ہو گئی ان کو, تو وہ اسٹے کر لیا انہوں نے راستے میں. تو ایک قافلہ گزرا ان کے پاس سے, تو انہوں نے اپنے کسی خادم کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں بھلا اس میں یہ کون سا قافلہ ہے اور کہاں کو جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ گئے ان کے خادم اور انہوں نے جا کے ان سے سوال کیا کہ آپ, انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. تو پھر جواب ملا فجعمیق, یعنی ہم دور دراز کی جگہ سے آ رہے ہیں. پھر دوسرا سوال کیا کہاں کا ارادہ ہے, پھر جواب ملا کہ بیت عتیق کا, یعنی بیت اللہ شریف کا, مکہ کا. تو اس طرح کے عمدہ جواب سن کر تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اس قافلے میں ضرور کوئی عالم موجود ہے.
تو انہوں نے اسی طرح مزید پھر سوال کیے کہ دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پوچھو ان سے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے. تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. پھر سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے. آیت الکرسی تو نہیں ہے، وہ تو آیت نمبر 282 ہے، آیت دین کہتے ہیں اس کو. قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ آیت الکرسی ہے. وہ آیت الکرسی نہیں ہے. ہمیں استاذہ نے جب تفسیر کروائی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 282 ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں، آیت الکرسی نہیں ہے. اچھا چلیں اس کو کلیئر کرتے ہیں بعد میں. اوکے پھر انہوں نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے یعنی ٹکی ہوئی آیت ہے. تو جواب ملا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورہ نحل کی آیت 90 کہ بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کی مالی مدد دینے کا حکم دیتا ہے. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے یعنی چھوٹی بات میں بڑی بات. تو جواب ملا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اس کا ترجمہ ہے جو ذرا بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرا بھر برائی کرتا ہے وہ اسے بھی دیکھ لے گا. اگلا سوال پھر انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے. تو اس میں سورۃ النساء کی آیت ہے، ترجمہ ہے کہ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. اس میں واقعی ہی بہت خوف دلانے والی آیت ہے کہ ہمیں جنتیں ہماری آرزوؤں پر نہیں مل جائیں گی. اہل کتاب بھی یہی کہا کرتے تھے نا یہود کے ہم تو ہے ہی جنتی، ہمیں تو حضرت ابراہیم بچا لیں گے یا ہمیں اس طرح بس آرزوؤں پر ہی کہ ہم تو لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر حضرت عمر نے سوال پوچھا ان سے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے. تو انہوں نے قرآن سے ہی جواب دیا کہ کہہ دو، ترجمہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. تو ان سب آیتوں کو سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر پوچھو ان سے کہ ان کے قافلے میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. تو پھر ان کو جواب ملا یقیناً موجود ہے. تو اتنا انہوں نے ان کے جوابات سے ہی ان کا اندازہ لگا لیا اس بات کا کہ ضرور اس قافلے میں عبداللہ ابن مسعود ہوں گے. تو پھر ان کو جواب ملا تو وہ مجھے تو اینڈ پہ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہر چیز میں ان کا تعارف ہی قرآن سے ہے. ان کا ٹیسٹ بھی وہ پوچھ رہے ہیں سوال تو وہ ساتھ ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور عبداللہ ابن مسعود ہوں گے. الحمدللہ. سو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہم نے لے لیا اس سیشن میں. امید ہے آپ کی اس میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کریم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر حفظہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس پورے ٹاپک کو کور کیا. ایک پرسنالٹی اور جس طرح قرآن سے ان کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی قرآن کی محبت کو ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کو نافذ کر دے. آمین ثم آمین. چلتے ہیں آگے. آئی نو ٹائم تھوڑا سا آپ ہو گیا ہے بٹ اٹس اوکے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جلدی سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے.